बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में हर चीज़ की कीमत है, कुछ न कुछ कीमत है। कहा जाता है कि इंसानों की भी कीमत है। इंसान किसी न किसी कीमत पर आकर बिक जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ख़रीदा नहीं जा सकता। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मसलन इमरान खान हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कीमत की, कि कीमत किस सूरत में हो सकती है। ये पैसों की सूरत में हो सकती है, इज़्ज़त की सूरत में हो सकती है, तशद्दुद की सूरत में हो सकती है। बंदे को झुकाने के लिए जो कुछ भी आप कहें वो उसको कीमत ही कहा जाएगा, पैसों की सूरत में या किसी भी सूरत में। तो क्या इमरान खान को झुकाने के लिए इमरान खान की कीमत नहीं लगाई गई होगी? लगाई गई होगी, अब भी लगाई जाती होगी। जैसा कि कहा कि हर इंसान की भी कोई ना कोई कीमत होती है। इमरान खान की भी यकीनी तौर पर कोई कीमत है, लेकिन कीमत लगाने वालों को अभी तक नहीं पता कि इमरान खान की क्या कीमत है। जब पता चल जाएगा तो इमरान खान भी बिक जाएंगे। बाकी आपने बहुत से लोग बिकते हुए देखे हैं, झुकते हुए देखे हैं। उनमें से एक दो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि अबरारुल हक साहब हैं, बुज़दार साहब हैं। उन्होंने एक पार्टी को छोड़ा, किसी दूसरी पार्टी में गए या नहीं गए, लेकिन एक पार्टी को छोड़ा, तो उनकी भी कोई कीमत थी। दोनों एक ही बात करते हैं कि हमने इज़्ज़त बचा ली, सियासत छोड़ दी। सियासत की बजाय हमने इज़्ज़त को तरजीह दी। और इन्हीं दो के बारे में भी नहीं बल्कि कई के बारे में कहा जाता है इनकी बेटियां जवान थी। आगे हम बात नहीं करते। बात हम कर रहे थे कि शेख रशीद की क्या कीमत लगी है। शेख रशीद बिक गए, झुक गए, या फिर अपने मौक़िफ़ से हट गए। किसी हद तक हटे हैं, मुकम्मल तौर पर नहीं हटे। शेख रशीद की कीमत क्या निकली है? उनकी हवेली, लाल हवेली, उनकी हवेली को सील कर दिया गया था। कल उन्होंने एक बयान दिया, बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई करने वाले लानती हैं। इसमें किसी शक की बात नहीं कि 9 मई जिसने भी किया वो लानती हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इसने किया, उनकी तरफ से किया कहा जाता है कि उसने किया। शेख रशीद साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जिसने भी 9 मई किया है वो लानती हैं। इसमें शक वाली कोई बात नहीं है कि जिसने भी किया है, जिसने भी करवाया है, पीछे जो भी मास्टरमाइंड है, माइंड सेट है, वो यकीनी तौर पर लानती है। तयन करना है कि ये सारा कुछ किसने करवाया, इस बारे में अभी तक हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इमरान खान भी कह रहे हैं कि आप इसकी तहकीकात करवा लें। बात हम कर रहे थे कीमत की, तो शेख रशीद साहब की कीमत पड़ी है, लगी है। लाल हवेली शेख रशीद साहब के हवाले कर दी गई। तो शेख रशीद साहब ने लाल हवेली के बारे में क्या कहा और भी उन्होंने क्या कहा, वो आपके सामने रखते हैं। जैसे पता चलेगा कि शेख रशीद साहब को कैसे बिकना पड़ा, कैसे झुकना पड़ा। मुलाहिजा कीजिए। है कि मरने से पहले जस्टिस वकास रऊफ साहब ने एक तारीखी फैसला दिया है कि इसे उन्होंने कहा जाके खोलें। ये वैक्यू ने नहीं, ये कोर्ट ने फैसला दिया है, अदलिया नहीं। हमें आप समझें कि यहाँ तीनों दफा सीपीओ साहब 3 दफा, मैंने तीनों दफा इन केसों में बेगुनाह हूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं डालता। अगर चौथी दफा इस 5 अक्टूबर के केस में मेरी गिरफ्तारी मतलूब है, आप मेरे किसी ड्राइवर की 30,000 तनख्वाह है, कुक की 30,000 तनख्वाह है, इन बेचारों को उठाने की बजाय मेरे फोन पे आप फोन करें, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं उसी वक्त थाने में आ जाऊंगा। मेरा नारा जवानी से है, कॉलेज से है। 6 नवंबर 1968 को ये मैंने नारा लगाया था कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। जी, तो शेख रशीद साहब ने लाल हवेली के बारे में कहा कि उनको वो हवेली मिल गई है। तो शेख रशीद साहब ने साथ ये भी कहा कि वो जेल मेरा जेवर है, फ़लाँ फ़लाँ हथकड़ी जेवर है, फ़लाँ मौत है। और शेख रशीद साहब ने ये भी कहा कि हथकड़ी मेरा जेवर है, मौत मेरी महबूबा है, क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन शेख रशीद साहब को अब जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शेख रशीद साहब ने जो कुछ कह दिया है उसके बाद शेख रशीद साहब बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह सियासत करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बाकी उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ चलता हूँ तो फिर आखिरी हद तक चलता हूँ। वो पहले भी ये कहते रहे, लेकिन अब जिस तरह से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, वो चिल्ला लगा के आए हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई। और साथ ये भी कहते हैं कि ये जो मैंने कोट पहना हुआ है ये मेरा कॉलेज का कोट था जो तंग हो गया था। 30 किलो मेरा वज़न कम हुआ है। शेख रशीद साहब का 30 किलो वज़न
بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے کم ہو گیا۔ باقی شیخ صاحب الیکشن لڑنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ قلم دعات میرا نشان ہوگا، پی ڈی ایم کا مقابلہ کروں گا، کیا عمران خان ان کا ساتھ دیں گے؟ ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ عمران خان ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ شیخ رشید صاحب تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو وہ ان کی حد تک ہے عمران خان یا تحریک انصاف کی طرف سے ایسا کوئی بھی رد عمل نہیں دیا گیا۔ ان کو پتہ ہے کہ شیخ صاحب یا دوسرے لوگ کتنے زیادہ مجبور ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں۔ بہرحال شیخ رشید صاحب بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، سارے راستے بند نہیں کرتے، ان کے راستے ہر طرف کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ باقی ہم نے بات کی کہ شیخ رشید صاحب کی مشکلات اب ختم ہو چکی ہیں، کم ہو چکی ہیں۔ وہ کیسے کم ہو چکی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے یہ جو کچھ کہہ دیا ہے، اس سے پہلے کیا کہا کرتے تھے، فوج کی واقعی بات کرتے، لیکن جو اس سطح تک گئے ہیں وہ پہلی بار گئے ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ شیخ رشید صاحب کے لیے کیا اب مشکل وقت کبھی آئے گا؟ کم از کم ان کی اس سیاست کے دوران یا اگلے انتخابات کے دوران، انتخابات سے پہلے یا انتخابات کے بعد والی بات تو چلو بعد کی ہے، سنیے ذرا۔ اور دونوں سیٹیں میں خود لڑوں گا، راشد شفیق سے اس کا کوئی انصاف کا علم بلند رکھا ہے، اور جتنا میں یہ بار بار کہہ کام تھے، لیکن ایک میں دل میں درد رکھتا ہوں، وہ اگر بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، عاصم منیر ہماری شہر کی عزت ہیں، عظیم سپہ سالار ہیں، اور ندیم انجم ہماری عزت ہے، آن ہے، شان ہے، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ہم نے کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں، کل بھی فوج کے ساتھ، ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ لیکن اگر ہماری گرفتاری مطلوب ہو، آپ نے حنیف بیچارے کو اٹھا لیا 30,000 روپے کا، آپ نے عمران باریکی کو اٹھا لیا، آپ نے شاکر کو اٹھا لیا، آپ نے قمر کو اٹھا لیا، آپ نے بلال کو اٹھا لیا، یہ سارے بیچارے 30,000 روپے کے تو شیخ رشید صاحب نے قصہ مختصر کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو مجھے فون کر دیں، مجھے بتا دیا جائے، میں آ جاؤں گا۔ لیکن اب شیخ صاحب کی شاید گرفتاری کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال شیخ رشید صاحب کو ان کی لال حویلی مل گئی ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جب ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں گے، تو اس وقت تک اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں سماعت شروع ہو چکی ہوگی۔ جائی صاحب وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ابوالحسنات صاحب سائفر کیس میں وہ سماعت کریں گے، اور آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب لاہور میں موجود ہیں۔ وہ کل لاہور تشریف لائے تھے، انہوں نے لمز کا وہاں ان کا طلبہ کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اس پر ایک طرح کی ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کہ طلبہ کی طرف سے ان سے سخت سوالات کیے گئے، اور ان کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ خصوصی طور پر اس پر ویلا کیا گیا ہے شہباز گل صاحب کی طرف، باقی لوگوں کی طرف سے بھی ویلا کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی بڑی انسلٹ ہوئی ہے، طلبہ کی طرف سے ایسے سوالات کیے گئے ہیں۔ طلبہ نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو کیا لینے آئے ہیں، پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے، پاکستان کے حالات کا کیا حال ہے، آپ اس طرح کے وزٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اس پر کاکڑ صاحب کی طرف سے ترکی بترکی جواب دیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ نگران وزیر اعظم ہے، کس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ تو ناظرین، تو یہاں پہ تھوڑا سا توقف کیجئے، تھوڑا سا سوچئے کہ نگران وزیر اعظم کے خلاف مہم کون چلا رہا ہے؟ سب سے زیادہ کاکڑ صاحب کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ یہاں پہ تحریک انصاف کو تھوڑا سا سوچنا ہے، تھوڑا سا عقل سے، ہوش سے کام لینا ہے کہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب امپورٹڈ حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو ان دنوں تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا۔ گو کہ آج بھی وہ لوگ اس حکومت کے بھی اسی طرح سے پیچھے ہیں، جو پی ڈی ایم کی حکومت کے پیچھے جو کچھ اس کو کہا جاتا تھا وہی کچھ اس کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ضرور ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، روزانہ میاں شہباز شریف صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے کیا کچھ کہتے تھے، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب وہ کیا کہتے تھے۔ وہ لوگ چلے گئے، ان کی جگہ پر نگران حکومت آ گئی، کاکڑ صاحب وزیر اعظم ہیں اور سرفراز بگٹی وہ وزیر داخلہ ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ سرفراز بگٹی عمران خان کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے، کاکڑ صاحب بھی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو لایا ہی گیا اس حکومت کی کنٹینیوٹی کے لیے ہے۔ لیکن جس طرح سے شہباز شریف صاحب عمران خان کے حوالے سے، رانا ثناء اللہ صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے کہا کرتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ یا پی ٹی آئی کی زبان میں زہر اگلا کرتے تھے، کیا انوار الحق کاکڑ صاحب اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ سرفراز بگٹی کیا وہی کچھ کہہ رہے ہیں؟
گو کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ لوگ بھی عمران خان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ فرق ہے جو کچھ ان دنوں میں کہا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، جو کچھ آج کیا جا رہا۔ اور پھر یہ بھی آپ اندازہ کر لیں کہ کاکڑ صاحب کی جگہ اگر ان کی مرضی چل جاتی تو وہ لانا چاہتے تھے اسحاق ڈار کو، راجہ ریاض کو نجم سیٹھی صاحب کو، ایسے لوگوں کو، اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک بار پیشکش کی گئی کہ میں بھی حاضر ہوں۔ اگر ان کو کنٹینیو کروایا جاتا تو پھر اندازہ کیجئے، بلکہ موازنہ کیجئے کاکڑ صاحب کا ان کے ساتھ۔ تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ لمز میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی بھی مہمان جاتا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جاتی ہیں، شہباز شریف جاتا ہے، عمران خان جاتا ہے، تو آپ کے بچوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ پوچھیں کیوں آئے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا یہاں آنے کا۔ یہ سراسر بدتمیزی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، وہ کسی کے بارے میں بھی ایسی بات کیوں کریں۔ اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ 50 منٹ لیٹ آئے ہیں، آپ کو تعلیم کی قدر نہیں ہے۔ یہ سراسر ایک نامناسب سوال تھا۔ وزیر اعظم نے آپ کے ہاں آنا ہے تو اتنی دیر ہو جاتی ہے، تو اس لڑکے کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ کو تعلیم کی قدر نہیں ہے، آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں؟ کیا اس لڑکے کی تربیت کوئی اچھے خطوط پر ہوئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال کیا جانا چاہیے تھا۔ باقی ایک لڑکی کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے حالات جس طرح کے ہیں لمز میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا، آپ لمز میں کیوں آئے ہیں؟ ساتھ ہی لڑکی نے یہ بھی کہا کہ میرا مقصد اور مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو ہیومیلیٹ کیا جائے۔ تو اس پر کاکڑ صاحب کی طرف سے بالکل لڑکی کی طرف سے درست سوال کیا گیا تھا۔ اس نے یہی پوچھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے آخر کار اس بات کو ترجیح کیوں دی کہ آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں، آخر کار آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کا پازیٹیولی جواب دیا گیا وزیر اعظم کاکڑ کی طرف سے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے میں 4 صوبوں میں گیا ہوں، 4 صوبوں کے دارالحکومتوں میں گیا ہوں، تو لاہور میں بھی میں نے آنا تھا، تو میں نے لاہور میں لمز میں آنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹ، یہاں کے لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کاکڑ صاحب کی طرف سے یہ جواب درست دیا گیا۔ باقی کئی معاملات پر کاکڑ صاحب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی وزارت عظمیٰ کے حوالے سے، ان کے اقدامات کے حوالے سے، ان کے رویوں کے حوالے سے، لیکن اس طریقے سے ان پر ٹوٹ پڑنا یہ تحریک انصاف کے لیے بالکل بھی زیبا نہیں ہے۔ بات ہم نے پہلے بھی کی کہ تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھیں، کاکڑ اور سرفراز بگٹی ان لوگوں سے کہیں بہتر ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے جو پہلے حکومت کر چکے ہیں، جو تحریک انصاف کے لیے کسی بھی حد تک جا چکے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، انتہائی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی۔ ان کے بھائی کی طرف سے ایک پیغام میں کہا گیا، وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خودکشی کی کیا وجہ بنی تھی۔ ان کے بھائی کہتے ہیں، میرا بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کا مریض تھا۔ عاصم جمیل کی بیماری میں پچھلے 6 ماہ سے شدت آ گئی تھی۔ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے۔ بھائی گھر میں اکیلا تھا، تکلیف اور اذیت برداشت نہ کر سکا، سیکورٹی گارڈ سے بندوق لے کر خود کو گولی مار لی۔ یہ مولانا یوسف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کے یہ بھی بیٹے ہیں، اور جو بیٹا انتقال کر گیا ہے ان کا نام جمیل تھا۔ جمیل کتنے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوگا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ تو باقی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب پوری دنیا کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنا بیٹا ان کا راہ راست پر نہیں آ سکا۔ یہ ایک قسم کی تنقید کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پرویز مشرف سے جب پوچھا گیا کہ عمران خان کو آپ وزیر اعظم بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ اپنا گھر نہیں سنبھال سکا وہ ملک کو، حکومت کو کیسے سنبھالے گا۔ لیکن وہ عمران خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے حکومت چلا کے دکھا دیا۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے یہ کہنا انتہائی زیادہ نامناسب ہے کہ جن کا اپنا بیٹا راہ راست پر نہ آ سکا وہ کیسے دنیا کو راہ راست پر لائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب لاکھوں لوگوں کو راہ راست پر لے آئے، لیکن قسمت میں جو لکھا ہوا تھا وہ اس کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ یہ طارق جمیل صاحب کے لیے انتہائی زیادہ دکھ کا، درد کا مقام ہے کہ ان کے جوان سالہ بیٹے کی طرف سے کسی بھی وجہ سے خودکشی کر لی گئی ہے۔ اس بیٹے کے والدین کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ایسا قدرت کی طرف سے ہو گیا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ
صبر عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب جو کار خیر جاری رکھے ہوئے ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے وہ جاری رکھیں۔ تو باقی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی۔ سنا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں عالمی سطح پر اتنی زیادہ کم ہو گئی ہیں کہ ہماری حکومت بھی اس میں بہت بڑی کمی کرنے جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 83 روپے فی لیٹر کمی کی جائے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 83 نہیں تو 38 روپے فی لیٹر کمی کر دی جائے گی۔ تو ایسی جب صورتحال ہوتی ہے تو پمپ مالکان کی طرف سے سپلائی بند کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ پٹرول پمپ مالکان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ان کو کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ان کی طرف سے سپلائی بند کی گئی تو جس طرح کی یہ حکومت آئی ہے، اس حکومت کو آپ چھوڑے نگران جو ہیں، لیکن ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ آپ کو مانی نہیں کرنے دیں گے۔ دوسرے پاکستان سے غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، کل اس کی ڈیڈ لائن ہے، کل آخری دن ہے۔ تو ناظرین، غیر ملکیوں کو بھی کل تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافہ کر دیا جائے، ایسا امکان نظر نہیں آتا۔ جو لوگ پاکستان سے نہیں جائیں گے تو پھر اندازہ کر لیں کہ یہ حکومت اور اس حکومت کو کنٹرول کرنے والے، چلانے والے، وہ کتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں، وہ نہیں چھوڑیں گے، ان کو باہر جانا ہی پڑے گا۔ جیسا کہ پیٹرول پمپ مالکان کو ہم نے کہہ دیا، وارننگ دے دی، اگر ان کی طرف سے شارٹیج کی گئی، سپلائی بند کی گئی، پمپ بند کیے گئے تو ان کی بھی خیر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔